नाजरीन, रावलपिंडी के पुरसकून इलाके लाल कुर्ती के खामोश गलियों में पोशीदा एक ऐसा तारीख सच जिसने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। हिना जावेद, एक हंसती खेलती जिंदगी जिसे बेदर्दी से खामोश कर दिया गया और फिर इस खौफनाक जुर्म पर खुदकुशी का नकाब पहनाने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन सच को दबा देना इतना आसान नहीं होता। पोस्टमार्टम की सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन कर दिया है। गर्दन की टूटी हड्डी, पसलियों में जख्म के निशानात और सांस घुटने से दिल और फेफड़ों में जमा हुआ खून। ये सिर्फ तिब्बी हकायक नहीं है, ये हिना जावेद की आखिरी सिस्कियों और उस पर होने वाले बेईमाना तशद्दुद की गवाही है। एक तरफ पुलिस तफ्तीश का दायरा वसी कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम साइंसी और डीएनए शवाहिद की रोशनी में कड़ियां जोड़ रही है, तो दूसरी जानिब मरकजी किरदार गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ज़ीशान तफ्तीशी हुकाम के सामने मुसलसल बयानात बदल रहा है। कभी शोहर पर इल्जाम, कभी मुश्तरका मंसूबे का एतराफ और कभी अकेले कत्ल का दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर लाल कुर्ती के इस घर में उस रात हुआ क्या था नाज़रीन? क्या घरेलू तशद्दुद की ये दास्तान मकतूला के शोहर के माजी से जा मिलती है? क्या कानून की गिरफ्त से बचने के लिए रचाया गया ये ड्रामा अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है? और क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम उठाएंगे इस केस के हर पोशीदा पहलू पर पर्दा। हमारे साथ मौजूद होंगे कानून और नफ्सियात के माहिरीन और तफ्तीशी उमूर के तज्ज़ियाकार भी। तो आप समा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के इस कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, सांस रुकने की वजह से दिल और फेफड़ों में खून भर गया था। नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। आरपीओ कहते हैं कि मुलजिमान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। तहकीकात के आगाज़ पर कुछ चीज़ें पब्लिक नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी जानिब गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद के कत्ल का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन तरीक़ा वारदात पर 3 मुतज़ाद बयान दी है। तो इसी पर यासिर हकीम ने तफसील से रिपोर्ट तैयार की है, नाज़रीन को दिखाते हैं। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में खातून की फंदा लगी लाश मिलने के अंदोहनाक वाक़या की तहकीकात में अहम कड़ियां मिलने लगी। पोस्टमार्टम मौत के 12 घंटे बाद हुआ। समा को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद। सांस रुकने के बायस दिल और फेफड़ों में खून भर गया था। इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह का वाज़ेह तय्युन नहीं हो सका। हक़ाइक़ जानने के लिए लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। आरपीओ बाबर सरफराज अल्पा कहते हैं, बज़ाहिर मुलजिमान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मकतूला के शोहर फैसल असगर के नफ्सियाती मरीज होने की कोई बात सफ़े मिसल पर नहीं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि मुलजिम की पहली बीवी ने भी घरेलू तशद्दुद के बायस तलाक ली। तफ्तीश इब्तिदाई मरहले पर है, इसलिए कुछ चीज़ें अभी बताना मुनासिब नहीं। अलबत्ता हाई प्रोफाइल केस में कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। तमाम साइंटिफिक पहलुओं से इस मुकदमे की तफ्तीश जारी है और मैक्सिमम एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। जहाँ तक उनके सुसर के शामिल तफ्तीश के हवाले से है, वो बाकायदा तौर पे हमारे पास शामिल तफ्तीश है इस वक्त। घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने बड़ा इंकिशाफ भी कर दिया। एतराफ़ के साथ तरीक़ा वारदात पर 3 मुतज़ाद बयानात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने पहला बयान दिया कि झगड़े के दौरान खामिद ने तशद्दुद का निशाना बनाकर हिना जावेद का गला घोंट दिया। दूसरे बयान में कहा, मियाँ बीवी झगड़ रहे थे, फैसल असगर ने मदद के लिए मुझे बुलाया, फिर मिलकर प्लानिंग से हिना को मारा। तीसरे बयान में ज़ीशान ने बताया कि कत्ल उसने अकेले किया। इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। यासिर हकीम और कमरुल मुनव्वर रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनके पास इस सारे वाक़े पर तफसीलात मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। सबसे पहले यासिर हकीम की जानिब चलते हैं। यासिर, आप मुझे बताएं कि इस सानहा का बैकग्राउंड क्या है और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये वाक़या कब पेश और इब्तदाई तौर पर क्या दावा किया गया था। देखिए, बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले बात यह है कि ये 20 अगस्त का वाक़या और 20 अगस्त की सुबह ही पुलिस को ये इतला दी गई थी मकतूला के ससुर की जानिब से कि उनके घर में चोर घुसे हैं। यानी शुरू से ही इस वाक़या का जो हकीकत थी उसे तब्दील करने की कोशिश की गई, जुर्म को छुपाने की कोशिश की गई, जुर्म की इंटेंसिटी कम करने की कोशिश की गई। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि शुरू से ये एक प्लान मर्डर था, जिस पर पुलिस जब मौका पर पहुंची ये इतला मिलने के बाद, चूँकि ये एक ऐसे एरिया में मर्डर हुआ, एक ऐसे फ्लैट में हुआ जहाँ का अपना एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है, बाहर से किसी फालतू
یا غیر متعلقہ شخص کے وہاں جانے کی کوئی آپشن باقی نہیں بچتی، کیونکہ جو شخص اس ایریا میں جاتا ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلے ریسیپشن پر اپنی انٹری کراتا ہے اور وہاں سے متعلقہ فیملی جس کے پاس وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں سے اجازت ملنے پر اسے اندر روانہ کیا جاتا ہے۔ تو لیکن جب پولیس اس موقع پر پہنچی، پولیس نے تمام حالات، واقعات، وہاں موجود شواہد کا جائزہ لیا، تو یہ واقعہ چوروں کے گھر میں داخل ہونے کا نہیں ہوا۔ اور اسی دوران گھر کی سرچنگ کے دوران جب پولیس اس واش روم میں پہنچی جہاں پر حنا جاوید مقتولہ جو تھی ان کی لاش شاور سے لٹک رہی تھی، تو اس وقت پولیس کو وہاں پر ملنے والے شواہد سے یہ احساس ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ مرڈر کا ہے، جسے چوروں کی موجودگی کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ چور گھر داخل ہوئے تھے۔ ابتدائی طور پر جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں، شاید آج یا کل انہیں جو ہے وہ پولیس کی ضمنی کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس کے مطابق یہ پولیس کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو قتل ہے وہ ملزم فیصل اصغر نے کیا، اور فیصل اصغر نے یہ قتل کرنے کے بعد اپنے ملازم ذیشان سے مل کر اس لاش کو وہاں پر شاور کے ساتھ واش روم میں ہینگ کیا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ لاش جو تھی اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے سے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گھریلو ملازم ذیشان اور ملزم فیصل اصغر جو مقتولہ کا خامد ہے، ان دونوں نے مل کر یہ قتل کیا، لیکن مین جو ملزم ہے وہ فیصل اصغر تھا۔ پولیس نے اس حوالے سے جب تفتیش کا آغاز کیا تو اسی دوران مقتولہ جو تھی اس کی فیملی بھی وہاں پر پہنچی، جنہیں مقتولہ کے سسر جو ہیں انہوں نے فون کر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی اور فوری طور پر وہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن جب مقتولہ کی فیملی پہنچی تو وہاں پر جو حالات تھے وہ دیکھ کر سمجھ گئے، چونکہ پہلے کچھ ایسے شواہد، کچھ ایسی اطلاعات، کچھ ایسی انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے کہ مقتولہ جو تھی وہ اس کے ساتھ اذیت اور تشدد کا رویہ پہلے سے ماضی سے چلتا آ رہا تھا، لیکن وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن ایف آئی آر میں اس کے بھائی نے اس حوالے سے تمام تر شواہد کا ذکر بھی کیا کہ ان کی بہن کے ساتھ اذیت اور تشدد کا سلسلہ کیا جاتا تھا، اور اس کو انہوں نے اس کی ہسٹری میں یہ بھی بتا دیا کہ ملزم فیصل اصغر کی جو پہلی اہلیہ تھی انہوں نے بھی اس کے تشدد اور اس کی اذیتوں سے تنگ آ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جس کے بعد تقریباً 10 مہینے قبل جو ہے وہ حنا جاوید جو مقتولہ ہے اس واقعہ کی، ان کی شادی اس سے ہوئی تھی۔ اب پولیس جو ہے وہ ساری کڑیوں کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے، جو موقع سے شواہد ملے ہیں، جو فورنزک ایویڈنس وہاں سے لی گئی ہے۔ اچھا، اب ساری کڑیوں کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس، لیکن یاسر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ پولیس کو کب اور کیسے شبہ ہوا کہ آخر یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے؟ دیکھیں، یہ دوسرا حصہ تھا اس ساری پلاننگ کا۔ شروع میں تو پہلے یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ گھر میں چور آئے اور سب کچھ چوروں نے کیا، لیکن جب یہ اطلاع پولیس کو دی گئی تو ملزم ذیشان اور مقتولہ کے خاوند نے اس سارے وقفے کے دوران یہ پلان کیا کہ اس کو خودکشی کا رنگ دیا جائے، اور خودکشی کا رنگ دینے کے لیے ہی انہوں نے باقاعدہ طور پر مقتولہ کے گلے میں وائر جو تھی وہ ڈال کر اسے شاور سے لٹکا دی، اور پولیس جب موقع پر پہنچی تو وہاں پر خون موجود تھا واش روم میں، اور مقتولہ کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوا اور پولیس کو یہ شبہ پڑا کہ شاید خاتون جسے قتل کیا گیا ہے اسے کھانے میں یا کسی مشروب میں کوئی نشہ آور یا زہریلی چیز دی گئی ہے۔ اس ساری واردات سے خبر، اور اس پر جو ٹارچر کیا گیا اس ٹارچر کے شواہد خون کی صورت میں وہاں پر واش روم میں موجود تھے، جس پر فوری طور پر فورنزک ٹیم جو تھی راولپنڈی پولیس کی، انہیں شواہد اکٹھا کرنے کے لیے بلایا گیا، لیڈیز پولیس کو بلایا گیا، اور لیڈیز پولیس نے جب موقع پر ہی اس خاتون کی لاش کا معائنہ کیا تو اس میں یہ شواہد سامنے آئے کہ خاتون کے ساتھ ٹارچر بھی کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر جو موقع پر موجود مقتولہ کا خاوند، ان کے ملازم اور ان کے سسر کو وہیں پر اپنی تحویل میں لے لیا تھا، لیکن ان کو گرفتار کرنے کا حتمی فیصلہ شواہد جب آگے بڑھے، پولیس کو مثبت شواہد ملے، اور مقتولہ کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں ان تینوں کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ رہے گا یاسر قمر المنور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ قمر، آپ مجھے بتائیں کہ ملزم فیصل اصغر پڑھا لکھا شخص ہے، اور ایسی سنگین واردات کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ملزم کے حوالے سے کچھ بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، ملزم جو ہے وہ پڑھا لکھا شخص ہے اور ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ پروفیسر کی نوکری جو ہے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن میں اس سے پیچھے آپ کو لے جاؤں، اسلام آباد کے اندر 2 مرڈر ہوئے تھے، ایک ظاہر جعفر کیس بڑا مشہور کیس ہے، اور دوسرا ہائی پروفائل کیس جو تھا وہ شاہ نواز امیر کیس تھا۔ ان دونوں کو اگر اس سے ملا کر دیکھا جائے تو بالکل سارے حالات و واقعات جو ہے وہ اسی سے ملتے جلتے لگتے ہیں، خاص طور پر یہ حنا جاوید کے قتل کیس میں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہی گھریلو ناچاکی پہلے بتائی گئی اور اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن اس میں ایک بڑی عجیب چیز جو ہے، جس طرح
ایک یہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس کو سیکیٹرسٹ یہ کہا جائے کہ ان کو کوئی سائیکی ایشو تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ان کے خامند فیصل اصغر کو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی میں ان کی اگر پروفائل دیکھی جائے تو اس پروفائل کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکیٹرسٹ کے لیکچرز جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں دیتے رہے ہیں۔ ایک ان کی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیوز جو ہیں وہ پڑی ہوئی، تو ایک دو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ پولیس نے نکالی ہیں اور وہ ہم سے بھی شیئر کی گئی، جس میں واضح طور پر یہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کوشچن کرتے ہیں کہ کیا اپنی بیوی کو قتل کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط، جس پر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ جواب دیتی ہے کہ اگر بہت ہی برا ہے یہ اپنی بیوی کو مارنا، جس پر جو یہی پروفیسر بنے ہوئے پروفیسر جو ہیں یہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے کریکٹر پر کوئی ہو تو اس کو مارنا پھر تو ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہیں اس سے ان کی جو پروفائل سوشل میڈیا کے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہیں جس کو حصہ بنایا گیا ہے۔ اگر ان کی پروفائل دیکھی جائے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیکیٹرسٹ بینگ اے سیکیٹرسٹ کے بہت سارے لیکچرز جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں دیتے رہے ہیں اور اس کے لنکس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر انہوں نے شیئر بھی کیے ہیں، لیکن اس کی دوسری جانب دیکھا جائے کہ اس طرح کا اندرناک قتل کرنا اور اس کے بعد شواہد کو چھپانے کی کوشش کرنا، دیکھیں یہ کنائیونس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جس طرح پولیس نے ایک بڑی ایک واضح چیز جو یاسر نے بھی کوٹ کی اور اس میں یہ بتایا کہ کسی ڈیڈ باڈی کو اگر اٹھا کر شاور کے ساتھ لٹکانا یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، یہ دو بندے ہوں تو ہی ان کو کر سکتے ہیں، گلے میں پھندا ڈالنا اور اس کے بعد اس کو شاور کے ساتھ ہینگ کرنا۔ تو یہ وہ شواہد تھے جو پولیس نے اکٹھے کی۔ اب پولیس ان کی دوسری جو پروفائلز ہیں وہ ان کو بھی چیک کر رہی ہے، تاہم اب اس میں جو چیزیں ابھی پولیس کے پاس موجود ہیں اس میں واضح طور پر اسی کو ملزم جو ہے ان کے حنا جاوید کا جو خامند ہے اسی کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی اسی تحقیق کے تمام جو زاویے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو یاسر نے بھی بتایا اور اس سے پہلے جو دو قتل جن کی میں نے آپ کو مثال دی، ظاہر جعفر قتل کیس اور شاہ نواز امیر کیس، اس میں بھی ملازمین پہ جو ہے وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو ان کیسز میں بھی ملازمین کو کہا گیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں تاکہ جو انٹینسٹی ہے اس قتل کی، اس جرم کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو سکے، لیکن اس میں بھی جو عدالتیں اور جو قانون ہے اس نے اپنا راستہ جو ہے وہ اپنایا تھا اور اس کے بعد جو مین کلپرٹس تھے ان کو سزائے موت جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی ابھی شواہد جب مزید سامنے آئیں گے، جس طرح یاسر نے بتایا کہ بہت سارے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور بہت سارے شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت سارے شواہد دیکھے گئے ہیں، بہت سارے شواہد ابھی بھی اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل قمر سماج حوالے سے بڑا کلوزلی اس کیس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ آپ لوگ تو فیلڈ میں موجود ہیں، تحقیقات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اس حوالے سے تو ہم آپ لوگوں سے انسائٹس حاصل کر رہے ہیں۔ یاسر میں آؤں گی آپ کی جانب دوبارہ، لیکن ہمیں اسی ٹرانسمیشن میں آپ سے کچھ ہی دیر میں ہمیں شامل گفتگو کروائیں گے ہم سارم جو کہ بھتیجا ہے، صبا جو کہ کزن ہے اور ڈاکٹر مانور جو کہ ماہر نفسیات ہے۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ چونکہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں سارم آپ سے، کہیے گا بہت ساری چیزیں ظاہر ہے اس کیس میں اب سامنے آ رہی ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک انیشیل ورڈکٹ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ میم دیکھیں اس ورڈکٹ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ورڈکٹ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں آتا۔ آئی تھنک پورے پاکستان نے اس وقت اپنے ذہنی طور پہ ورڈکٹ دے دیا ہے، لیکن جو صحیح ورڈکٹ دے گا وہ ہماری پولیس فورس دے گی، وہ ہمارے انویسٹیگیٹو فورسز دیں گے، وہ ہمارے کورٹ آرڈر سسٹم دیں گے، ہمارا لیگل سسٹم دے گا اور کوائٹ فرینکلی ہمارا پورا ایگزیکٹو سسٹم بھی دے گا۔ ہماری طرف سے our verdict in terms of the case and in terms of everything that حنا باجی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہم نے سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، وہ ایف آئی آر میں پبلکلی ہم نے الج کیا ہے۔ اب جو اس وقت ہم پرائیویٹ اپنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایز اے فیملی ہم اپنے پاس اپنے دل میں رکھ رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ابھی ریویل کر رہی ہیں، ابھی ہمیں بھی ڈیٹیلز مل رہی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کوائٹ فرینکلی ٹو بی آنیسٹ۔ اس کا مطلب وہ اپنا کام بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کے اندر فل کانفیڈنس رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سارم ایک ذرا یہ بھی کامنٹ کر دیں کہ چونکہ اب کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گھریلو ناچاقی ہو سکتی ہے، کوئی گھریلو جھگڑا ہو سکتا ہے، پھر تھوڑا سا اب ایک آدھ ویڈیو بھی اب گردش کر رہی ہے حنا صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی، تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایز اے فیملی اس حوالے سے کوئی خدشہ پہلے سے موجود تھا؟ کیا حنا نے اس حوالے سے پہلے کوئی بات کی تھی؟ دیکھیں
اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو حنا باجی کی پرسنالٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. حنا باجی ایک وہ دینے والی نہیں تھی، وہ سب کچھ اندر لینے والی تھی. وہ آپ کو کبھی بھی آپ کو اپنی پریشانیوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے. ان کے والدین ضعیف ہیں، ان کا پوری زندگی وہ ان کا خیال رکھتے ہوئے آئی ہیں. اپنے نوکری کے متعلق وہ بہت ایک پرائیویٹ انڈیویجول تھی. اپنے دل میں جو دل کی بات رکھتی تھی وہ رکھتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاندانی طور پہ ہم نہیں پوچھتے تھے، ہم بالکل پوچھتے تھے. ہم بالکل پوچھتے تھے کہ شادی کیسی جا رہی ہے حنا باجی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا.